बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस्टुडे प्रोग्राम में भली कर मां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, अॼोको असांजो टॉपिक आहे इस्लामिक बैंकिंग। दो के इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे तमामु घणो, पर इन सां गॾोगॾु जेतिरो इहो कॉम्प्लिकेटेड आहे उन हवाले सां असां ॻाल्हाईंदासीं। उनखां पोइ कमर्शियल बैंकिंग जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। कन्वेंशनल बैंकिंग जेका आहे, जेका नॉर्मल बैंकिंग यूज़ थिए थी पाकिस्तान में, उनमें ऐं इस्लामिक बैंकिंग में स्पेशली छा डिफरेंस आहे। इस्लामिक बैंकिंग जे हवाले सां असां जीअं गेस्ट खे दावत ॾिनी आहे, उहे न सिर्फ़ु पाकिस्तान में हिकु लॉन्ग टर्म पीरियड लाइ, हिकु लॉन्ग पीरियड लाइ सर्व करे रहिया आहिनि, बल्कि उनखां पहिरियां मलाइशिया जे बैंक्स में बि काफ़ी उन्हनि सर्व कयो आहे। उनखां पोइ जेकर असां एजुकेशन वाइज़ ॻाल्हि कयूं त एजुकेशन वाइज़ तमामु घणो साउंड नॉलेज उन्हनि खे आहे। उनखां पोइ लेक्चरर जे पोस्ट ते या सीनियर प्रोफेसर जी पोस्ट ते फाइज़ आहिनि काफ़ी टाइम खां वठी करे इस्लामिक बैंकिंग जे हवाले सां। इंटीरियर सिंध मां ऐं उनखां पोइ पूरे पाकिस्तान मां न सिर्फ़ु उन्हनि खे इस्लामिक बैंकिंग जे हवाले सां क्वेश्चन रिसीव थियनि था, बल्कि डिफरेंट रिपोर्ट्स ऐं डिफरेंट फिज़िबिलिटीज़ ठाहिण लाइ बि उन्हनि खे चयो वेंदो आहे। काफ़ी मीडिया जे डिफरेंट चैनल्स ते ईंदा रहिया आहिनि। अॼु स्पेशल असांखे उन्हनि टाइम ॾिनो आहे मिस्टर यूसुफ इब्नुल हसन, जेके ख़ुदि हिकु इस्लामिक बैंकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। सर, दो के यू आर माई टीचर आल्सो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही रहेगा, जैसा कि आपको ना सिर्फ इंटीरियर सिंध से बल्कि पूरे पाकिस्तान से ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि एक्चुअली इस्लामिक फाइनेंस है क्या। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस्लामिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहैब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पे दावत दी और एक ऐसे मौजू को आपने अपने लिए मुंतखब किया जो कि इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में इसके मुताल्लिक कहा, सुना और किया जा रहा है। राइट। फाइनेंसिंग बुनियादी तौर पे एक ऐसा तरीक़ेकार है पैसे के इस्तेमाल का कि जिसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिसको ये पैसा दिया जा रहा है क्या उसके पास इसको इस्तेमाल करने का हुनर है कि नहीं है। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जिस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है क्या वो माशरती तरक्की में कारामद हो सकता है या सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ माशी तरक्की है। ठीक। फाइनेंसिंग का एक तरीका जो है जिसको हम ज़रे इस्तेमाल भी कहते हैं, सरमायाकारी भी कहते हैं, और ये बेसिकली मिलाप है इंसानी मेहनत कारकर्दगी का पैसे के साथ। सही। और इसमें दो चीज़ें अखज़ की जाती हैं, एक तो इसमें अशिया अखज़ की जाती है और एक इंसान की मेहनत की जाती है। या तो इंसान की मेहनत के लिए दिया जाता है या अशिया के लिए दिया जाता है। और इस सिलसिले में फाइनेंसिंग जो है वो आज के दौर में एक बहुत मुमताज़ मुकाम हासिल कर चुका है। ठीक। हम इसको कर्ज से मुख्तलिफ गर्दानते हैं। कर्ज में पैसा खरीदा जाता है और बेचा जाता है। सरमायाकारी में यानी फाइनेंसिंग में पैसा इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर मुनाफा अखज़ किया जाता है, जबकि कर्ज में पैसे की कीमत वसूल की जाती है। सही। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा पास्ट में ले जाएं कि ये कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो कि इस्लाम के आने से ही शुरू होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे जब हमने पढ़ा था, जब हमने देखा था, तो काफ़ी एक पुराने ज़माने से लेकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन था सही, यहाँ पे मौजूद था वो सिस्टम। आपके कहने के मुताबिक कितना पुराना सिस्टम है ये और कहाँ कब से ये स्टार्ट हुआ, कब से चला हुआ आ रहा है। देखें, पैसे को कर्ज के तौर पर इस्तेमाल करना तो जब से दुनिया में पैसे का वजूद आया है उस वक्त से शुरू हो गया है। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक ताजिर भी थे और वो तिजारत की गर्ज से सरमाया हासिल करते थे और उसके बाद वो सफ़र करते थे, तो कुरान मजीद में बड़े वाज़े निशानदही की गई कि सरमाया जो तुम लेते हो उसमें रहन की जगह अब अरबून का दर्जा आ गया, यानी इक्विटी पार्टिसिपेशन। सही। यानी जो सरमाया लेता है वो या तो अपनी मेहनत को इसमें शामिल करता है या अपने पास जो उसके पास सरमाया उसको शामिल करता है रब्बुल माल के सरमाए के साथ। यानी रब्बुल माल पैसे का मालिक,
مالک تو تمام پیسے کا اللہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسٹوڈین بنایا ہے. جب اس کو پیسہ دیا ہے، سرمایہ دیا ہے، تو وہ جب سرمایہ لگاتا ہے، ہر آدمی سرمایہ استعمال نہیں کر سکتا. چند ہیں جو سرمایہ استعمال کرتے ہیں، اور وہی ان کی محنت اور وہی ان کی کاوش ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ سرمایہ کو استعمال کرتے ہیں بہتر طریقے سے. تو جب اربون کا تصور آیا، یعنی ایکوٹی کا تصور آیا، تو اس کے بعد مارٹگیج یا کولیٹرل کا تصور چلا گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انسان اپنا سرمایہ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے یا اپنی محنت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، اور اس میں گواہوں کا اور اس میں کانٹریکٹ کا لکھا جانا، اس کا کانٹریکٹ کو شامل کرنا، یہ تمام چیزیں واضح ہوئیں. اور اس کے بعد یہ بات آئی سامنے کہ اب سرمایہ کاری جو ہے بغیر لکھت پڑھت کے نہیں ہو سکتی. یعنی آپ اس کو اورل یا وربل طور سے، زبانی نہیں آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. آپ نے باقاعدہ اس میں آپ نے ایک کانٹریکٹ میں شامل ہونا پڑے گا، ایک معاہدے میں. اس کے گواہ ہوں گے. دونوں جو فریق ہیں سرمایہ کاری میں اور سرمایہ کرنے والے میں، وہ دونوں جو ہیں وہ کانٹریکٹ نہیں لکھیں گے، اور تیسرا آدمی کانٹریکٹ لکھے گا جو ثالث کا بھی کردار ادا کرے گا. تو سرمایہ کاری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ چلتی رہی. مگر اس کے بعد سود کا عنصر اتنا واضح ہو گیا تھا کہ پھر یہ ایک تحریک شروع ہوئی مصر میں 1960 کے اندر، جب اس تحریک کے نتیجے میں ایک بینک قائم ہوا جس کو ہم معاشرتی بینک کہتے ہیں، یعنی ناصر سوشل بینک. یہ مصر کے شہر مٹگمر سے شروع ہوا تھا، اور یہ ایک تحریک کے نتیجے میں آیا کہ اس دنیا میں اب سود کو چلے جانا ہے اور انسانی محنت کو جلا بخشنی ہے. تو سرمایہ کاری ایک بہت پرانا طریقہ کار ہے، اور یہ 1960 میں یہ شاید 0.5% بھی نہیں تھا منی مارکیٹ کے اندر، اور آج یہ تقریباً 26 سے 27% پینیٹریٹ کر چکا ہے، یعنی داخل ہو چکا ہے. اور اب بڑے بڑے ادارے بھی سرمایہ کاری میں آ رہے ہیں، اور وہ لینڈنگ سسٹم کو، یعنی قرض کے سسٹم کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ بہت پرانا سسٹم ہے. اچھا، دیکھا جائے تو جو کانسیپٹ اس کے پیچھے ہے وہ ربا کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، جو ربا فری کی ہم بات کرتے ہیں. جب پاکستان میں یہ کانسیپٹ آیا تھا تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ خدشات تھے لوگوں کو کہ واقعی اس میں وہ چیز ہے جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کو یہاں پہ بھی کلیئر کرتے چلیں کہ جب پاکستان میں یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا تب لوگوں کے جو خدشات تھے وہ واقعی صحیح تھے. کیا اس وقت جو بینکنگ سسٹم کام کر رہا ہے پاکستان میں اور اسلامک بینکنگ سسٹم جو کام کر رہے ہیں اس میں اس طرح سے تو نہیں ہے کہ کوئی ڈفرنس آف ٹرمنالوجیز ہو اور ڈفرنس آف ٹیکنیکلٹیز نہ ہو؟ جی دیکھیں زہیب، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں بینکنگ کو ادارے کے طور سے جب ہم لیتے ہیں تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اب تک میری نالج میں تو نہیں ہے، 30-35 سال مجھے بھی ریسرچ کرتے ہو گئے، مگر امانت داری کا کانسیپٹ ہے. بینکر امین ہے، یعنی بینکر کا مقام جو ہے وہ بہت اعلیٰ مقام ہے. اسلام کی روح سے بینکر ایک امین ہے، اور امانت داری سنت نبوی بھی ہے. اور بیسیکلی بنیادی طور پہ پیسے کا استعمال کاروبار میں ہوتا ہے اور اس سے تجارت کی جاتی ہے. تو امانت کے طور پہ لیا گیا پیسہ تجارت گاہ میں استعمال کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بہت سے ایسے انسٹرومنٹ بن چکے تھے جو کہ آج بینکوں کی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. بینکوں میں وہ بنیادی ہے. مثلا رقا کا تصور، یعنی آج آپ بینک ڈرافٹ لے کے آئے ہیں. آپ کا سوئفٹ کا تصور جو حوالہ کا تصور تھا، جس میں کوڈنگ ڈی کوڈنگ ہوتی تھی. ایک شہر سے دوسرے شہر پیسہ بھیجنا ہو تو رقا لکھ کے دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر کوڈ کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ بل آف ایکسچینج کا سسٹم جو کہ سفتجہ کا سسٹم کہلاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ٹریجری آپریشن کا سسٹم ہے کہ اپنے معاملات کو سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دو، کیونکہ دوسرے دن پھر اس کا طریقہ، دوسرے دن اس کے نتائج مختلف ہوں گے. تو یہ طریقہ کار ہے. اب سب سے پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ ربا ہے کیا، سود ہے کیا، منافع کیا ہے. دیکھیں، ربا کو ہم بڑے چھوٹے کینوس میں لیتے ہیں جبکہ ربا کا کینوس بہت بڑا کینوس ہے. اگر آپ اسلام کے معاشی نظام میں دیکھیں تو ہر وہ آمدنی جو غلط ذرائع سے کمائی جائے ربا کے زمرے میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور سود بیسیکلی شرک ہے. کیوں؟ جب آپ سود کی لین دین کرتے ہیں تو سود میں آپ ایک گارنٹی نکالتے ہیں، یعنی لینے والا پیسہ دینے والے کو ایک گارنٹی دیتا ہے کہ میں مقررہ وقت کے اندر آپ کو یہ اصل رقم بھی لوٹاؤں گا اور اس پہ اضافی رقم بھی دوں گا. ٹھیک ہے. اب
کام شروع کرنے سے پہلے کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کی اصل رقم لوٹا سکیں گے یا نہیں لوٹا سکیں گے؟ کیا آپ کا کاروبار کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب آپ گارنٹی میں چلے جاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ آپ نتیجہ آپ کو اپنے کام کا معلوم ہے۔ ان تمام چیزوں کو، شواہد کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سود ایک بہت بڑا گناہ ہے، صحیح، اور اس کو ہم شرک کا درجہ دیتے ہیں۔ ربا کے اندر گناہ ہیں، یعنی نان ٹرانسپیرنٹ افیئرز جتنے بھی ہوں گے، یعنی تمام معاملات جن میں شفافیت نہیں ہے، وہ تمام معاملات جو ہیں اس میں پھر ایک دوسرے کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ ان معاملات کو جب لیتے ہیں تو اس میں معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو جرائم پناہ لیتے ہیں، جرائم بڑھتے ہیں، صحیح، اور انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا فرق یہ آ جاتا ہے کہ انسان ایک طرف ظالم ہو جاتا ہے، دوسری طرف مظلوم ہو جاتا ہے۔ تو مظلوم انسان کا ہونا یعنی اشرف المخلوقات کے نظریے کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ انسان سے ہے۔ یہی وہ محبت تھی جو انہوں نے فرشتوں پہ انسان کو فوقیت دی۔ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قہر جو ہے وہ انسان پہ ہی آتا ہے جو انسان پہ ظلم کرتا ہے۔ سود بیسیکلی ظلم کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی لیے سود کا درجہ بہت ہی بلند ہے، اور اس بلند درجے کو بہت بلند طریقے کا شرک کہتے ہیں۔ اچھا، بینکنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، سود جس طرح سے آپ نے ڈیفائن کیا اور پھر ربا کو جس طرح سے آپ نے ڈیفائن کیا اس کا بڑا کنوینس ہے، ہم اس کو ہمیشہ چھوٹے کنوینس پہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو پرسیپشنز لوگوں کی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی بات بالکل نہیں کروں گا، وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ربا اور انٹرسٹ میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، دو کہ میرے نظر میں ڈفرنس ہے، لیکن لوگوں کی پرسیپشنز یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ تو ذرا اس کو ایک دفعہ کلیئر کر دیں کہ انٹرسٹ اور ربا میں کس طرح سے فرق ہے۔ دیکھیں، اب تک جو ہماری ریسرچ ہے اس کے حساب سے ہمیں کہیں واضح شہادت نہیں ملتی ہے کہ پرنسپل اماؤنٹ ضرب ریٹ ضرب وقت تقسیم 100 سود ہے، ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ ٹھیک، ہاں، ہمیں منافع کا تصور ملتا ہے کہ پرنسپل اماؤنٹ کے اندر سے آپ نے سیلز کو مائنس کیا، اس کے بعد آپ نے اس میں سے کاسٹ نکالی تو آپ کا نیٹ پروفٹ ہوا، اور وہ میزان پہلے سے طے شدہ میزان کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے آپ کی انوالومنٹ کے حساب سے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں ملتا ہے، اس کا ملتا ہے۔ انٹرسٹ سود کو اخذ کرنے کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، صحیح، یہ ہم انسان نے اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے جب ربا کو اور سود کو آپ وہ کرتے ہیں، بیسیکلی سود ربا کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر فرض کریں بینکاری سے سود کو نکال دیں اور آپ کے معاملات شفاف نہیں ہیں تو کیا آپ کی بینکاری صاف ہے؟ نہیں ہے۔ آپ اپنے کیپٹل کو ملا کے جو آپ کے ساتھ پیسہ لگا رہا ہے، یعنی ڈپازیٹر جو ہے جب وہ آپ کے ساتھ پیسہ لگاتا ہے، آپ ڈپازیٹر کو 10% اور 5% اور 8% دیتے ہیں، چونکہ اس کا حصہ زیادہ ہے، آپ کا حصہ کم ہے، اس کا رسک زیادہ ہے، آپ کا رسک کم ہے، آپ منافع لے رہے ہیں زیادہ، اور جب آپ 10% دے رہے ہیں تو 10% کے بعد کیا آپ لے رہے ہیں، یہ تو آپ نہیں بتا رہے ہیں۔ پھر آپ جب اسلامی بینکاری میں ہوتا یہ ہے کہ جو پیسہ لے کے آتا ہے وہ آپ کا شریک کار ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کا سرمایہ کہاں لگا ہے، ٹھیک، کن کے ساتھ لگا ہے، اور اس سرمایہ کا نتیجہ کیا ہے۔ اچھا، اس میں بڑے خدشات ہیں کہ ان کا سرمایہ کہاں یوز ہوتا ہے، کہاں جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، تمام انٹرسٹنگ گفتگو تھی رہی ہے یوسف بن حسن صاحب اور ساتھ گڈرا جو میرے تک شارٹ بریک آپ ہو۔